बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका, चांद नज़र आ गया और कल से पाकिस्तान में मुकीम शहरी जो हैं वो पहला रोज़ा रखेंगे और इसके साथ साथ महंगाई का जो है वो तूफ़ान वो भी उसका भी आगाज़ हो चुका है। चूँकि रमज़ान शरीफ जब से उसका आगाज़ होता है उसके साथ साथ जो है अशियाए ज़रूरिया जो हैं उसकी कीमतों में बेज़ाब्ता तौर पे इजाफ़ा कर दिया जाता है। ये एक फैक्टर है और ये रीत रवाज है जो पाकिस्तान में चलती आ रही है। और इसी के साथ साथ वफाकी काबीना जो है उसमें 19 अरकान वफाकी वज़रा जो थे उन्होंने हल्फ उठा लिया है और इसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब यहाँ पे आए हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से यहाँ पे जो नाम कोई है वो सामने नहीं आया है बज़ाहिर। और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान उसमें मुंतखब हो चुके और उनके साथ साथ उनकी जो बेटी हैं आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहबा, उनको खातून अव्वल डिक्लेयर करने का कहा जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक ये ऑफिशियली आसिफ अली ज़रदारी साहब इस चीज़ को डिक्लेयर भी करेंगे। और उसके साथ साथ मरियम नवाज़ साहबा जो हैं उन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जो जारी था उस हवाले से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने सिमाबिया ताहिर साहबा जो हैं उनके हवाले से कहा कि उन्होंने एक खातून जो है उन्होंने पुलिस की वैन पे हमला किया और लोगों को छुड़वा लिया, ये किस मुल्क में होता है। और गाड़ियों पे जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से डंडे बरसाए गए, शहरियों को भी गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे उनको गिरफ्तार किया गया और इसमें उनके सीनियर रहनुमा जो थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। इस पे सहाफ़ी ने एक सवाल किया और उस पे जो रमज़ान पैकेज पे एक बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं जो पंजाब में, उस हवाले से सहाफ़ी ने सवाल किया कि उस पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है वो लगी हुई है जिस पे मरियम नवाज साहबा ने ये कहा कि पंजाब में हुकूमत किसकी है। तो सहाफ़ी ने कहा कि पैसे तो अवाम के हैं, अवाम के पैसों से ये चीज़ें चल रही हैं और उस पर नवाज शरीफ साहब की तशहीर की जा रही। तो ये एक सामने आई चीज़। और एक चीज़ इसमें और है कि सेनेट का इंतखाब जो है वो होने जा रहा है और उसमें 48 नशिस्तों पर इंतखाब होगा जिसका 2 अप्रैल को ऐलान कर दिया गया है इलेक्शन के कमीशन की जानिब से। और फाटा की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो 25वीं आइनी तरमीम के मुताबिक वो ख़त्म हो चुकी और 2018 में 52 सेनेटर्स जो मुंतखब हुए वो आज रिटायर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ सामने आई जिसमें FIA की जानिब से केसेस और नोटिस जो जारी होते हैं सहाफ़ियों के हवाले से और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जब एक कमिश्नर ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गड़बड़ की है इलेक्शन में तो किसी भी TV चैनल ने जो है इस चीज़ की बिला तस्दीक इस चीज़ को चला दिया और ये उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। ये तमाम तर तफसीलात हैं, इन पे बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल हमारा मौजूद है जिसमें सफ़ीना खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वारिस रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। रज़ा सैयद साहब, रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि रमज़ान आ चुका और इसी के साथ साथ महंगाई का जो एक वो तूफ़ान है वो भी बर्पा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे पहले आप क्या कहेंगे? उनके लिए बाबरकत महीना है और इस बाबरकत महीने की जो खुसूसियात हैं उन खुसूसियात में इसके फ़यूज़ हैं, इसकी बरक़ात हैं, इबादतें होती हैं और जो रमज़ान का असल पैगाम है वो क़ुरबानी और ईसार का पैगाम है। यानी इसमें एक मुसलमान जब रोज़ा रखता है तो वो सब्र और ईसार को डेमोन्स्ट्रेट करता है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है सब्र और ईसार को। अच्छा, अब इसमें जिस पहलू की जानिब आपने निशानदेही की यानी महंगाई वाले पहलू, तो ये एक हमारी बदकिस्मती है। मेरा ख्याल है कि बहैसियत मुसलमान पाकिस्तानी कौम को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रमज़ान में ईसार और सब्र जो है वो सिर्फ भूखा रहना। तो अभी जिनका आप नाम ले रहे हैं बज़ाहिर यही मालूम हो रहा है कि वो एक कॉम्पिटेंट आदमी होना उन्होंने साबित किया है। 1 साल पंजाब जैसे सूबे को उन्होंने चलाया एज अ चीफ मिनिस्टर और पंजाब को चलाने का मतलब ये होता है कि पंजाब के जो मामलात हैं और जो पंजाब का बजट है और पंजाब के जो मसाइल हैं वो पूरे पाकिस्तान के वसाइल और बजट और मामलात से कंपेरेबल होता है। तो पंजाब को जिसने अच्छे से चला लिया
اگر اس کو آپ وزیر اعظم نہیں بنا سکتے کیونکہ بہرحال ایک پولیٹیکل گیپ ہے وہاں پر، تو آپ اس کو وزیر داخلہ بنا سکتے ہیں. وزیر داخلہ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک معیشت اور امن و امان، یہ دو انتہائی کلیدی شعبے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے، خاص طور پر جو پاکستان جیسے جغرافیہ اور پاکستان جیسی معیشت کے حالات میں ہو. تو معیشت کے لیے جن صاحب کا انتخاب ہوا ہے وہ بھی نسبتاً ایک نیا نام ہے، اور ایک بینک کے سربراہ رہے اور اس سے پہلے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. تو غیر سیاسی شخصیت ہیں اور ان کو منتخب کیا گیا. اورنگزیب صاحب کا ذکر کر رہا ہوں میں، جو کہ حبیب بینک کے HBL کے پریزیڈنٹ رہے اور اس سے پہلے بھی امریکی اداروں کے ساتھ ان کی وابستگی رہی، مالیاتی اداروں کے ساتھ، اور بڑی اچھی مارکیٹ ریپوٹیشن رکھتے ہیں وہ. تو لگ یہی رہا ہے کہ جس طرح معیشت جو ہے وہ معیشت کے کو سیاسی لوگوں کی بجائے ٹیکنوکریٹس کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا گیا، اسی طرح جو داخلہ امور ہیں وہ بھی کسی ہارڈ کور پولیٹیکل شخصیت کو دینے کی بجائے ایک ایسے فرد کو دینے کا فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے صوبہ پنجاب کو پچھلے 1 سال کے دوران جو ہے وہ کافی چابک دستی کے ساتھ اور کافی ایفیشنسی کے ساتھ مینیج کیا ہے. تو اب یہ تو بہرحال وقت ثابت کرے گا کہ وہ کس طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور وہ اپنی نیک نامی میں اضافہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ تو وقت بتائے گا. جی وقت بتا. اچھا رضا صاحب، اس میں ایک چیز تو یہ کہ پہلے یہ کیپیبل پرسن کہاں تھے اتنے ٹائم سے، اب اچانک سے ابھرے، اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی جمہوری عمل ہے جو ہو رہا ہے، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ یا وزیر خارجہ کے حوالے سے؟ نہیں، بالکل جمہوری عمل ہے. دیکھیے جمہوری عمل ہے اس لیے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق جو بھی کام ہوتا ہے نا، اس کو آپ جو وفاقی کابینہ میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ انڈورس ہو جاتی ہے. ماضی میں ہمیں اگر ہم دیکھیں تو مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ پارلیمان کا رکن نہ ہونے کے کوئی اعتراض قابل وقت اعتراض اس پر کم از کم میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. سفینہ صاحبہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ ایک تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور دوسرا وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب. تو حمزہ، پہلی بات تو میں آپ کو میں نے خیر کافی عرصہ پہلے یہ سٹوری بریک کر دی تھی. سینٹ میں الیکٹ ہو جائیں گے نقوی صاحب تو یہ آپ کی جو آئینی قدغن ہے وہ دور ہو جائے گی. وہ الیکشن تو نہیں لڑیں گے لیکن سینیٹر بن کے. اچھا سفینہ صاحب ابھی بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اس کے. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کو یہاں پہ نام سامنے آ گیا ہے اور یہ فائنلائز ہو چکا. اسحاق ڈار صاحب کہاں گئے اور وہ اسپیشلی لائے گئے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے. اب یہ وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ پاکستان پیپلز پارٹی کے طے کردہ نام ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں. یہ تمام تر چیزیں ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور ان پہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ پینل کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بات کر رہے ہیں جیسے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کا نام آیا. مریم نواز صاحبہ کی کچھ احتجاج کے حوالے سے گفتگو سامنے آئی اور نواز شریف صاحب کی تصویر جو ہے وہ رمضان پیکیج کے وہ جو تھیلے ہیں وہاں پہ لگی، اس کے حوالے سے گفتگو سامنے آئی. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے FIA کے جو نوٹس اور کیسز تھے صحافیوں کے حوالے سے، اس کیس میں کچھ ریمارک سامنے آئے. اس پہ بات کریں گے. سفینہ صاحبہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ بھی ایک جمہوری عمل ہے؟ یہ کس سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کس سیاسی جماعت کے رہنما ہیں؟ حمزہ دیکھیں، یہ ہارش ریالٹی ہے جو میں کہنے جا رہی ہوں. ہمارے سیاستدان اتنے قابل ہیں نہیں. یہ وہ سیاستدان ہیں جو پچھلے 40 سال سے ڈیلیور کر رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں، کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوئے. جب ایک سسٹم پروڈیوس ہی نہیں کر پا رہا ہے ان سیاستدانوں کے اندر سے کوئی کیپیبل بندہ، تو پھر سسٹم کو ہٹ کے لوگوں کو اس سسٹم کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. جیسے میرے جیسے آتی ہے، یہ سیاستدان بھی زبردستی پاکستان کی عوام کے اوپر تھوپے ہوئے ہیں. یہ الیکٹیبلز نہیں ہیں، یہ لوگوں پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے. تو جب یہ بنا ووٹ کے ہمارے سروں پہ مسلط ہو سکتے ہیں تو ہمارے ادارے اپنی مرضی سے کسی قابل بندے کو کیوں نہیں مسلط کر سکتے؟ ہاں آئینی قدغنیں ہیں نقوی صاحب کے بارے میں
وہ سینیٹر بن جائیں گے, سینیٹر بن کے وہ بھی آپ لوگوں کی شکایت مٹا دیں گے. اب دوسرے اورنگزیب صاحب ہیں, اب وہ قابل انسان ہیں. اسحاق ڈار صاحب میزربلی فیل ہوئے, جو نون لیگ کی ٹیم ہی تھی, تو اب وہ فیل ہوئے کو دوبارہ صرف اس لیے کہ وہ شریف فیملی کے چہیتے ہیں تو نہیں لایا جا سکتا. سسٹم نے اپنے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے نا ہم نے, تو بار بار انہیں چہروں کو بھی لے آئے, پھر ان کی ساری باتیں بھی مانے, تو پاکستان کون چلائے گا؟ تو اورنگزیب صاحب بڑے مانے ہوئے بینکر ہیں, بڑے اچھی ان کی ریپو ہے اور بڑے قابل انسان ہیں. ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنی یہ جاب چھوڑیں, انہوں نے چھوڑی ہے پاکستان کی خاطر. تو آپ لوگوں کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. انہوں نے آ کے بھیک نہیں مانگی آپ لوگوں کے سسٹم سے کہ جی مجھے یہ بنا لے آپ وفاق کے اندر. سسٹم کو ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی, تو وہ اپنی لگژری لائف کمپرومائز کر کے ایسی پوزیشن پر آئے ہیں کہ کل کلا کو کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کی کریڈیبلٹی اسٹیٹ پہ لگ سکتی ہے. تو پاکستان کے لیے جو قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سفینہ صاحبہ, ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پھر آنے والے دنوں میں اگر ہم صحافی یا عوام سوال کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے معیشت کے حوالے سے, تو کیا پھر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں, جیسے کہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ شہباز شریف کی حکومت ہے؟ نو حمزہ, وہ ان کو میں چانس نہیں دوں گی. ابھی انکار کر دے وزیر اعظم کہ نہیں چاہیے مجھے یہ بندہ, بھائی میں نہیں رکھنا چاہتا اس کو, آؤٹ کریں, پھر کہوں گی کہ یہ ذمہ دار نہیں تھے. لیکن یہ خود اپروول کریں گے, سب کچھ کریں گے اور کہیں گے ہمارا وہ بندہ نہیں تھا, تو میں یہ نہیں ماننے والی. انہی کا بندہ انہی کے گلے پڑے گا. اگر وہ سکسیسفل ہوتے ہیں تو انہی کی کریڈٹ جائے گا, اسی حکومت کو کریڈٹ جائے گا. اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو کریڈٹ بھی انہی کو دینا ہوگا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ ہماری حکومت کا بندہ ہی نہیں تھا. سوری, آپ کا ہی بندہ ہے, کیونکہ آپ جن کے بندے ہیں وہ بھی انہی کے بندے ہیں. بس ٹھیک ہے. وارث صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ تاریخ کو درست کر لیجئے, پہلی نہیں ہوں گی. اگر آج سے تقریباً 60 سال پہلے کے دور میں چلے جائیں تو ایوب خان صاحب جو بادشاہ ہیں, تو ان کی جو رائل فیملی ہے اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ سمبولک ہوتی ہیں, ایگزیکٹو رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی, لیکن ان کی کوئی پبلک سروس سے ریلیٹڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ ایونٹس کے اوپر ان کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, ریاست کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح پاکستان میں صدر کا جو عہدہ ہے وہ اب کافی حد تک سمبولک ہے, یعنی تقریباً اسی قسم کی کو کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گی اگر وہ خاتون اول بن جاتی ہیں؟ میں نے ہم سے پہلے بھی ذکر کر دیا, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان کے علاوہ چلیں, ابھی رضا صاحب نے بھی کریکٹ کر دیا کہ جب صدر ایوب تھے تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو بنایا تھا فرسٹ لیڈی کے طور پر. ویسے بھی ان کا جینون کیس ہے, ان کی کوئی پارٹنر ہے نہیں زرداری صاحب کی آفیشیلی. اب آفیشیل مجھے نہیں پتا, لیکن اب تو obviously انہوں نے اگر اپنے ساتھ کسی کو لے کے جانا ہے, ان کا پورٹ فولیو ایسا ہے, تو وہ اپنی بیٹی کو اس جگہ پہ رکھ سکتے ہیں, جو کہ اس میں کوئی مجھے مذائقہ نہیں لگ رہا. دوسری طرف ٹرمپ جب آئے تھے انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو فرسٹ لیڈی کے طور پہ یوز کیا تھا, اور وہ اپنی بیٹی کو لے کے ہر جگہ پہ جاتے تھے. دیکھیں زرداری صاحب, آپ یہ مت سوچیں کہ وہ فرسٹ لیڈی بنایا جا رہا ہے. یہ موٹو دیکھیں کہ زرداری صاحب نے ایسا کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے تو میں اس کا یہ جواب دیتی, زرداری صاحب نے جیسے اپنے بیٹے کو پہلے وزیر خارجہ بنایا تھا, تو پوری دنیا میں اپنی بیٹے کا انٹروڈکشن کروانے کا یہ بڑا ہی پرائم جو موقع ہوتا ہے ایک ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس میں وہ آپ کی پورٹ فولیو بنتا ہے, آپ کی پروفائل بلڈنگ ہوتی ہے. تو زرداری صاحب اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو پوری دنیا میں جب لے کے جائیں گے تو وہ اپنا نہیں اپنی بیٹی کا پورٹ فولیو بنا رہے ہوں گے. اس میں بڑا ویل پلیڈ کر رہے ہیں, اس میں ان کو میں کریڈٹ دوں گی. ٹھیک ہے. وارث رضا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, مریم نواز صاحبہ سے سوال کیا کہ حوالے سے تھیلے پہ لگی ہے تصویر نواز شریف صاحب کی, تو اس پہ انہوں نے سوال کیا کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا اس حوالے سے انہوں نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ میں ابھی سفینہ سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ روایتی طور سے جو ہمارے یہاں یہ چیزیں ہیں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی تصویر ہوتی ہے, حالانکہ وہ ٹیکس عوام کا ہوتا ہے. تو یہ روایتیں جو ہے نا, یہ جو 75 برس سے ہمارے یہاں چلتی چلی آ رہی ہیں, یہ روایتیں کوئی اچھی روایت نہیں ہے, اس کو کوئی اچھا نیک شگون نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ کچھ کرتا ہے, چاہے وہ مریم نواز ہو, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر ہو,
چاہے وہ عمران خان کی تصویر ہو چاہے کسی کی بھی تصویر ہو. اور یہ عوام کی توہین ہے کہ آپ جب ان کو کوئی بھی یعنی ان کے ٹیکس سے کوئی ان کی مدد کرتے ہیں یا ان کی اعانت کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا ان پر احسان کر کے فوٹو سیشن بنوائیں. میں تو اس روایت کے ہی خلاف ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ڈیموکریٹک رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ آقا اور غلام والا جو رویہ ہوتا ہے وہ آپ عوام کو کنسیڈر کروانا چاہتے ہیں کہ آپ غلامی ہیں اور ہم آپ کے آقا ہیں. تو لہٰذا میں چاہے وہ مریم نواز ہو چاہے وہ کوئی بھی نواز ہو، میں کم از کم چاہے وہ عمران خان ہو، میں اس رویے کو درست رویہ نہیں سمجھتا. اب آ جائیے دوسری بات کی طرف کہ جو آپ نے عمران خان یا یعنی تحریک انصاف کے اسد نور کارکنان وغیرہ کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے. جی احتجاج کے تو ٹھیک ہے، احتجاج دیکھیے تحریک انصاف جو ہے احتجاج اس کا رائٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ احتجاج جو ہے وہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کشمیر ڈے، آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر پر آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ نماز کے بعد اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا ایک ہفتے کے بعد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے نا اس میں کوئی جان نہیں ہے، اور یہ احتجاج کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی سیاسی وہ مٹی انتقام میں نہیں مل ہے. جائے گا. میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ وارث رضا صاحب، رضا سید صاحب، سفینہ خان صاحبہ، ایکسپرٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. اور یہ تمام تر صورتحال ہے، یہ تمام تر تجزیہ اپنے جانا ہمارے ایکسپرٹس کا. یہ مہنگائی کے حوالے سے بات چیت کی گئی، مہنگائی رمضان المبارک کا جس طرح سے آغاز ہو چکا، اور مہنگائی کا بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بے ضابطہ طور پہ اس چیز کو جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، خود ساختہ اضافہ کر دیا جاتا ہے اشیاء ضروریہ میں، اور عوام جو ہیں وہ پریشان حال دکھائی دیتے ہیں. رمضان میں ایک وہ جو طبقہ ہے جو اس چیز کا سٹاک کرتا ہے اور وہ ذخیرہ اندوزی اسپیشلی اس مہینے کے لیے کی جاتی ہے کہ رمضان آئے گا تو مہنگے داموں میں وہ بیچا جائے گا. اب اس پہ حکومت وقت کو چاہیے کہ حکومت وقت اس پہ نظر ثانی کرے اور عوام کے لیے رمضان المبارک کے اس مہینے میں ریلیف فراہم کیا جا سکے. اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.